बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 3 के आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक मरतबा फिर से तालीम कुरान के सिलसिले में इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। हम अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह हमें बार बार कुरान की निस्बत से इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमा, आमीन। आज के इस सेशन में हमने 2 असबाब पढ़ने हैं। सफ़ा नंबर 8 का इशारा ए और बी पढ़ना है, प्लस पिछले हफ्ते की क्लास में हमने एक टेबल छोड़ दिया था, उसको भी इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। पहले हम ग्रामर वाला पार्ट पढ़ ले और कुरान वाला हिस्सा पढ़ के जब ग्रामर पे जाएंगे तो पहले पिछला पढ़ लेंगे ग्रामर का। तो आइए शुरू करते हैं। कोर्स 2 में हमने मुसहफ में से पढ़ना शुरू किया था। मुसहफ के पहले 5 सफ़हात हमने पढ़े थे कोर्स 2 में, जिनमें हिदायत का तज़किरा था। बुनियादी मज़मून हिदायत था और फिर उसके बाद हिदायत के मुख्तलिफ लोग जिन्होंने हिदायत को कबूल किया, मुत्तकीन, इनकार किया, काफिरीन, शक का इजहार किया, शुबहे में पड़े तो मुनाफिकीन कहलाए। और एक कुरान की उमूमी दावत थी और आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तज़किरा, सबसे पहले इंसान जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। अब हम कोर्स 3 पे हैं और इसमें आने वाली आयात 5 सफ़हात में जो आयात आएंगी उन सब में बनी इसराइल के हालात और वाक़यात का बयान चल रहा है। बनी इसराइल एक बड़ी कौम हमसे पहले जो गुजरी, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, उन पर बहुत से इनामात किए, लेकिन उन्होंने हिदायत और अल्लाह की तरफ से दी गई नेमतों की कदर नहीं की। तो हम जो भी आयात पढ़ रहे हैं, इन आयात की रोशनी में हमें खुद को भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर वो गलतियाँ और ख़राबियाँ तो नहीं हैं बनी इसराइल के अंदर थी। हम कोर्स के अंदर आने वाली जो आयात हैं उनको मुख्तलिफ पॉइंटर्स में तकसीम करते हैं। हर सफ़े को हम 4 पॉइंटर्स में तकसीम करते हैं और पॉइंटर्स को हमने याद करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया है। तो दायां हाथ हमने इस्तेमाल किया था कोर्स 2 में और अब हम बाएं हाथ के उंगलियों पर याद कर रहे हैं इशारात को। तो छठे और 7वें सफ़े के इशारात जो हम पढ़ चुके हैं उनको एक मरतबा दोहरा लें। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। फिरौन से नजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। फिरौन से नजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। मुख्तसर इशारे हैं। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। 8वां सफ़ा है, हम शुरू कर रहे हैं और इसके 4 इशारात हैं। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सज़ा। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। पहला इशारा है बस्ती में दाखिला। अल्लाह ताला मुसलसल बनी इसराइल पर होने वाली अपनी नेमतों को बयान फरमा रहे हैं और नेमतों के मुताल्लिक रद्द अमल को भी बयान किया जा रहा है, बनी इसराइल का क्या रद्द अमल था। तो असबाब में अगर हम देखें तो बनी इसराइल पर इनाम के तौर पर उनको ये बात कही गई कि इस बस्ती में दाखिल हों तो मगर 2 शर्तों के साथ। 2 शराइत अल्लाह ने बयान की, उन्होंने दोनों शराइत की नफ़ी की और दोनों शराइत की खिलाफ वर्जी की और फिर उसके बदले में वो सज़ा के मुस्तहिक हुए। तो इसमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी मुख्तलिफ नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं उन नेमतों के हुसूल के लिए। हमें उन शराइत का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। मसलन माल कमाने के लिए अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है, लेकिन उसके लिए हमारे लिए ये कुछ हुदूद मुतय्यन कर दी हैं कि ये बाउंड्रीज़ हैं
यहाँ तक हम कर सकते हैं, अलाउड है, और इससे आगे जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, हम उससे रुक जाएं, हमें उससे रुकना चाहिए। नए अल्फाज अगर हम देखें तो 4 और 1 5 8 और 9 नए अल्फाज हमें मिलेंगे आयात में। आइए तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ بستی میں اور پھر اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، جی بھر کے، اور تم داخل ہو دروازوں سے سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ کہو حطۃ، بخش دے۔ تو جب اگر تم یہ 2 شرطیں پوری کرو گے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو ہم ان قریب زیادہ دیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا، 3 الفاظ ہیں، وَإِذْ قُلْنَا، اور اذ جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا هذه القریۃ، ادخلوا دخل یدخلوا سے ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، هذه القریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، قریہ، قریہ بستی، بستی جا کر یہ پیغام پہنچایا جائے، اردو میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ادخلوا هذه القریہ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا، اکلا یأکلوا سے کل، اور اس کی جمع کلو، فَكُلُوا، پھر کھاؤ تم سب، منہا، اس سے یعنی اس بستی سے کھاؤ، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، حیث جہاں، کہیں سے، from wherever شئتم تم چاہو، رغدن فراغت کے ساتھ، جی بھر کے کھاؤ، یعنی تمہاری اس کے بعد کھانے کی حاجت اور طلب باقی نہ رہے، پیٹ بھر کے کھا لو، رغد کہتے ہیں فراغت کے ساتھ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، ساجد، اور ساجد کی جمع سجدہ، ساجد کی ایک جمع ساجدون اور ساجدین ہے، اور ساجد کی ایک جمع سجد بھی ہے، یعنی ساجد بھی انہی الفاظ میں سے ہے جس کی جمع سالم بھی بن جاتی ہے اور جمع مکسر بھی بن جاتی ہے، دونوں طریقے سے آتا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ ایک ہی لفظ ہے، لیکن ایک ہی لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ تو ہمیں بخش دے، حِطَّہ یعنی بخش دے، اس ایک لفظ کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، جیسا کہ عربی زبان میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، کسی کو سے معافی مانگنی ہے تو صرف ایک لفظ بول دیا جاتا ہے، عفواً، معاف کیجیے، تو عفواً، حطۃ، یہ اسی طریقے کے الفاظ ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے مفہوم ایک پورا ایک دعا یا ایک التماس ہوتی ہے، تو حطۃ بخش دے، ہم کیا کریں گے تمہارے یہ کہنے کرنے سے، نغفر لکم خطایاکم، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، خطایا اور کم 2 الفاظ ہیں، نغفر لکم خطایاکم، اس پورے فقرے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر الفاظ کی تعداد ہے 1، نغفر لکم خطایاکم، 5 الفاظ بن رہے ہیں، نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں یعنی غلطیاں، وَسَنَزِيدُ، وَسَنَزِيدُ 3 الفاظ ہیں، اور ان قریب، نزید ہم زیادہ دیں گے، کس کو، المحسنین کو، نیکی کرنے والوں کو، احسن یحسن، احسان سے محسن، نیکی کرنے والا، اور محسنین اس کی جمع۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک نعمت شہروں اور بستیوں میں سکون کے ساتھ رہنا بھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہروں اور بستیوں میں تمام سہولتوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے پیشوں اور کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ٹیچرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، آرٹسٹ، تاجر وغیرہ۔ اس طرح ہماری تمام بنیادی ضروریات مکمل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ایک جو ہے وہ سوشل سرکل دیا ہے، ہمیں ایک ایسا معاشرہ دیا ہے کہ جس میں ہماری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ اگر ہم کسی شہر میں رہ رہے ہیں تو ہمیں بیماری کے وقت ڈاکٹر میسر ہے، ضرورت کے وقت سواری میسر ہے، اور جو ہے وہ اگر ہم نے اپنے لیے کچھ چیز بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں انجینئرز میسر ہیں۔ ہمیں کوئی گروسری کرنی ہے، کچھ بھی خرید و فروخت کرنی ہے تو ہمارے پاس مالز موجود ہیں، مارکیٹس موجود ہیں جہاں سے ہم جا کر خریداری کر سکیں اور پرامن طریقے سے پرسکون انداز میں رہتے ہوئے۔ تو اس نعمت کا بھی کبھی خیال کرتے ہوئے، تصور میں لاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے شہروں کو دیکھیں اور غور کریں کہ کس طرح اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام فرمایا ہے۔ اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں اپنے لیے کھانے پینے کا سامان حاصل کر سکے۔ تو البتہ داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن ساتھ دو شرطیں رکھی، یعنی تم جو چاہ رہے ہو، جیسے کہ آگے چل کے انہوں نے کہنا ہے، آیات کی ترتیب تھوڑی سی بعض اوقات واقعات کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوتی ہے، یعنی جو بات پہلے ہوئی ہے اس کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، جو بعد میں اس کو پہلے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کو چاہیے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں کھانے کو چاہیے تو تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں پہ تمہیں جو چاہو گے مل جائے گا، یعنی بازار موجود ہے، وہاں جاؤ، جا کر خرید و فروخت کرو اور اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کرو، لیکن دو شرطیں ہیں اس شہر میں داخل ہونے کے لیے۔ پہلی بات، ادخلوا الباب سجدا، عاجزی کے ساتھ اور سجدہ کرتے ہوئے داخل، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے۔ اور دوسری بات، حطۃ کہتے ہوئے، حطۃ کا مطلب ہے کم کر دینا، اتار دینا، حطۃ کم کرنا یا اتار دینا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، ہم سے گناہوں کو دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، یعنی ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ہمیں اس سے معافی عطا فرما۔ تو یہ دو شرائط تھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، حدیث اس مناسبت سے آگے یہاں پہ کہ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کے اولاد میں سے تمام بنی آدم جو ہے وہ خطاء، غلطی کرنے والے ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، لیکن غلطی کرنے والوں میں سے بھی پھر کچھ لوگ وہ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ خطا کار جو ہے وہ بڑے اچھے خطا کار، یعنی اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے جو غلطی کرے اور پھر معافی مانگے، غلطی کرے، معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ ہمیں بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا سنزید المحسنین، جو لوگ بہتر طریقے سے عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ہمارا اگلا عمل پہلے والے عمل سے بہتر ہو جائے، چاہے وہ عبادت ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ ہماری ایجوکیشن ہو، یا ہمارے آپس کے تعلقات ہوں، ہمارا جہاں پر ہم جاب کر رہے ہیں، کہیں پر ہم جو ہے وہ اپنا سروسز دے رہے ہیں، تو اس میں ہم اپنا بیسٹ، ہر آنے والا دن، گزرے ہوئے دن سے ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہر میدان میں بہتر بننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت کو دہرا لیں ترجمے کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، فراغت کے ساتھ، جی بھر کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ، بخش دے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، معاف کر دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری غلطیاں، تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔
अल्हम्दुलिल्लाह, एक आयत मुकम्मल हुई। दूसरी आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फबद्दल الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी आदिल साहब, आपका हाथ बुलंद हुआ था, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शहजाद साहब, बस एक वो क्वेश्चन ज़हन में आ रहा था कि जो पिछली आयत में सुज्जदन का लफ्ज था वो उसमें तनवीन भी है और वो मतलब इसम ही है जैसे आपने बताया भी, लेकिन शायद मुहावरा तर्जमे की वजह से सजदा करते हुए ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये फेल है, तो थोड़ा सा उसको समझने के लिए अगर ज्यादा वजाहत फरमा दें। अच्छा, ये लफ्ज तो इसम है, लेकिन इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में यूं तर्जुमा कर सकते हैं, वदखुलुल बाबा, और दरवाजे से दाखिल हो, सुज्जदन, सजदे की हालत में। जी ठीक है, सजदे की हालत में, सही, तो सजदा मतलब सजदा करते हुए, यानी इस हाल में कि तुम सजदा कर रहे हो, ठीक है, सजदे की ठीक, हालत में दाखिल होने का मान। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया डिटेल्स जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में देखेंगे, अभी हम वो उस पे नहीं जाते। थोड़ा सा मुहावरतन तर्जुमा बहरहाल समझ में हमें आ रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, बस बदल डाला जालिमों ने बात से उस बात के खिलाफ जो उनसे कही गई थी, फिर हमने नाजिल किया जालिमों पर अजाब आसमान से बसबब उसके जो वो नाफरमानी करते थे। तो लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा अगर हम देखें तो फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, चार अल्फाज। फ का माना पस, बद्दला बदल दिया, अल्लज़ीना उन लोगों ने जो, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया। तो अल्लज़ीना ज़लमू का तर्जुमा कर दिया जालिमों ने, एक ही मफहूम है, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, या बदल डाला जालिमों ने, दोनों एक ही तरह से हैं। उर्दू में आसान मुहावरा यही है, पस जालिमों ने बदल डाला। ठीक हो गया जी। कौलन, बात बदल डाली, कैसी बदल डाली? गैर अल्लज़ी क़ील लहुम, उसके अलावा से जो उनसे कही गई थी। गैरा अलावा, खिलाफ, गैर, अल्लज़ी वो जो, क़ीला कहा गया, लहुम उनसे। क़ीला पहले मजहूल है, क़ाला उसने कहा, क़ीला वो कहा गया, लहुम उनसे, जो उनसे कहा गया था, यानी दो बातें की गई थी, सजदा करते हुए दाखिल हो और बख्शिश मांगते हुए दाखिल हो। तो उन्होंने इन दोनों बातों को बदल दिया। जब उन्होंने बदल दिया तो क्या हुआ? फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, फ पस अंज़लना हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना ज़लमू, अब यहाँ पर भी वही है, अला अल्लज़ीना ज़लमू, इसका तर्जुमा एक यूं बनता है, तफसीरी तर्जुमा अगर देखें तो उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, और आसान मुहावरा ये है कि जालिमों पर। मफहूम दोनों का एक ही है, तो इसलिए आसान मुहावरा ले लिया गया। फिर हमने उतारा जालिमों पर, क्या उतारा? रिज्जम मिनस समाई, आसमान से अजाब। रिज्ज कहते हैं अजाब को, सख्ती को, आजमाइश को। आसमान से अजाब नाजिल किया, बी मा, बवजह उसके जो, बी या बी का तर्जुमा वजह है, बी इस वजह से, मा कि वो कि जो, कानू यफसुकून वो नाफरमानी करते थे, जो वो नाफरमानी करते थे, उस इस वजह से हमने उन पर आसमान से अजाब नाजिल किया। तो वो अपनी क्या उन्होंने कैसे बदल दिया? बद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, उन्होंने बदल इस तरीके से दिया कि अल्लाह ने उन्हें कहा था सजदा करते हुए सजदे की हालत में दाखिल हो, लेकिन वो बजाय इसके कि सजदे की हालत में दाखिल हो, वो अपनी पीठ के बल घिसटते हुए दाखिल हुए बस्ती में, और उन्होंने अल्फाज को बदल दिया। और अल्फाज को जब उन्होंने बदला, नाफरमानी की, और ये फिर से एक वही तर्ज अमल है बनी इसराइल का। हम इस पूरे किस्से और वाक़े को अगर हम देखें तो बनी इसराइल का मोस्ट ऑफ द टाइम तर्ज अमल, एटीट्यूड यही रहा खुद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। और फिर अगर बराह रास्त अल्लाह के ने अगर जो है वो उसको बयान किया है, तो वो इंतहाई अहमकाना और बेवकूफ़ाना किस्म का, और ज़िद्दी, और क्या कहें उसकी, बदतमीज़ी वाला तर्ज अमल रहा है बनी इसराइल का थ्रू आउट। कोई भी काम उनसे कहा गया तो उन्होंने उसमें आगे से कीड़े निकाले और मुख्तलिफ किस्म की ही लोग की।
تو جب یہ طرز عمل تھا تو اللہ نے بھی مختلف مقامات پر اس طرح کیا کہ ایک بات کو شروع کیا تو ابتدا کی مخاطب والے انداز میں، تم نے یہ کیا، میں نے تم سے یہ کہا، پھر تم نے اس کا یہ کیا، پھر تم نے یہ کیا۔ جب ایکسٹریم لیول آ گیا بنی اسرائیل کی نافرمانی کا تو پھر اللہ نے انداز تکلم بدلا، پھر یہ نہیں کہا کہ پھر ہم نے تم پر نازل کیا، پھر یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر عذاب نازل کیا، ہم نے تم پر جو ہے وہ عذاب کو مسلط کر دیا، اس طرح کیا، پھر یہ کہا پھر ہم نے ظالموں پر عذاب مسلط کر دیا۔ یعنی تم اتنے بدبخت ہو کہ تم سے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے، مخاطب بھی نہیں کرنا چاہ رہے، اور تمہارا تذکرہ غائب کے انداز میں کر دیا کہ پھر انہیں ان لوگوں کو سزا دی گئی جنہوں نے ظلم کیا۔ رجز کہتے ہیں عذاب شدید کو، اور اللہ نے ان ظالموں کو جلد ہی دنیا میں سزا دے دی تھی۔ اللہ کے اپنے طریقے ہیں، وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دے سکتا ہے۔ مثلاً ظاہری طور پر مال و دولت کی فراوانی ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن ذہنی ٹینشن، ذہنی تناؤ، بیماریاں، تعلقات کے اندر پریشانیاں، ملازمت کی پریشانیاں، کاروبار کرتے ہیں بزنس تو اس کے اندر آنے والے معاملات اور مشکلات، مختلف قسم کی پریشانیاں بعض اوقات اللہ کی طرف سے ایک تازیانہ ہو سکتی ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں دن صبح سے شام تک کریں اور پھر یہ سوچیں کہ ہم پر کچھ بھی نہ ہو۔ تو بعض اوقات ہمارے اوپر آنے والے حالات ہمارے اپنے ہی کیے گئے اعمال کی بدولت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے گویا تنبیہ ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں اس طرح کے عذاب یقیناً نہیں آ رہے جس طرح پچھلی امتوں پر آتے تھے کہ ان پر کوئی پتھروں کی بارش ہو جائے، آگ کی بارش آ جائے، یا کچھ ایسا سیلاب اور طوفان آئے کہ سب غرق ہو جائیں۔ لیکن یہ دوسری صورتیں، بیماریاں، مختلف قسم کی نئی قسم کی بیماریاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ آخری زمانے میں ایسی بیماریاں آئیں گی کہ پچھلے لوگوں نے ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آج دیکھ لیں ہم، ہر دوسرے دن، ہر دوسرے مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک نئی بیماری ہمارے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے بیماریوں سے اور دیگر مشکلات سے بھی، آزمائشوں سے بھی۔ تو اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے کو یا ان کو برا کہنے کا لازمی انجام ہلاکت اور بربادی ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے کام سے بچنا ہے۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بات عقائد اور عبادات سے متعلق ہو تو ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں۔ ہمارے سامنے کوئی بھی عمل کی بات آتی ہے، ہم اس میں دیکھیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کیا جائے، حدیث پر، سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو ہم فلاح و کامیابی والے ہیں۔ ادروائز ہمارا پھسلنے کا، بہکنے کا چانس بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے یعنی ہمارے امر پر نہیں تھا تو وہ رد ہے، یعنی مردود ہے۔ بھلے دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہو، سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہو، عمل کے اعتبار سے دیکھ رہے ہو تو بڑا اچھا عمل لگ رہا ہو، لیکن اگر وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انڈورسمنٹ نہیں ہے اس کام کی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بدعات سے بھی محفوظ رکھے اور بھی ایسے تمام کاموں سے محفوظ رکھے جو کہ اللہ کی نافرمانی کا سبب بن سکتے ہیں، ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ جی برادر محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ سوال ہو سکتا ہے ذرا اسکوپ سے باہر ہو، لیکن یہ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں کولو حتتن آیا، جی، اور یہ جو ابھی ہم نے یہ جو سلائیڈ ابھی نظر آ رہی ہے اس میں مثلا ظلموا قولا، اور یہ نیچے والی لائن پر بھی ظلموا رجزن، تو ہے دونوں پر تنوین ہی، لیکن ایک میں یعنی کہ پیش کے ساتھ ہے اور ایک میں زبر کے ساتھ ہے، تو اس میں کچھ اچھا یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ کسی 4 اور 5 میں، ڈیٹیل 5 میں پڑھیں گے کہ الفاظ کی اینڈنگز میں جو پیش، زبر اور زیر کی تبدیلی آتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ وہ ہمارا چونکہ آگے کا ٹاپک ہے دوسرے کورس کا، اس لیے اس کو ابھی میرا خیال نہ چھڑا جائے، کیونکہ ابھی اگر اس کو بھی کر لیں گے اور پھر ہمارے یہ ٹیبلز بھی ہیں تو پھر زیادہ ہو جائے گا، سیکھنے میں ذرا مشکل نہ آ جائے گی۔
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی اور ترجمے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ترجمہ جیسے مسلمون مسلمان اور مسلمین ہے تو مسلمون مسلمان اور مسلمین تینوں کا لفظ کا مطلب تو ایک ہی ہے مسلمان. یوزیج کا فرق ہے. کبھی ایک رول میں آئے گا تو مسلمون آئے گا, دوسرے رول میں آئے گا تو مسلمان آئے گا, تو تیسرا رول ہو جائے گا. یعنی کسی بھی آدمی کے کسی بھی لفظ کے جملے میں آنے کے سینٹینس میں آنے کے مختلف رولز ہو سکتے ہیں. تو کچھ رولز ایسے ہیں جن میں وہ پیش کے ساتھ آ جاتا ہے, کچھ ایسے ہیں جن میں زبر کے ساتھ اور بعض اوقات زیر کے ساتھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سسٹر حمیرہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس میں وہ تو ان کی نافرمانی کا تو ذکر ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا تھا وہ میرا خیال میں نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کیا ریپلیسمنٹ کی, نافرمانی کیا کی. ان کو کہا گیا کہ آپ جی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو نا, تو لیکن انہوں نے یہ کیا کیا وہ ادھر ہائی لائٹ نہیں ہے کہ ان کی آیات نافرمانی میں نہیں ہے, لیکن ویسے سلائیڈ میں تو ذکر آ گیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وہ سجدے کی بجائے اپنی پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے, سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. ایک تو سجدن کے تو اپوزٹ انہوں نے یہ کیا. اور حتتن کے بارے میں علماء نے جو تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل, اس میں لکھا ہوا کہ حتتن, اس میں ہا اور طا کے درمیان اگر نون ایڈ کر دے تو بنتا ہے حنتتن. حنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم. اللہ نے کہا تھا حتتن کہتے ہوئے جاؤ, تو وہ حتتن کی بجائے حنتتن حنتتن جو ہے وہ کہتے ہوئے داخل ہوا کہ ہمیں گندم چاہیے, ہمیں کھانا چاہیے, گندم چاہیے. تو گویا مذاق اڑانے والا انداز تھا. تو یہ خیر چونکہ ڈیٹیلز ہیں, اور ڈیٹیلز یہ ساری جو ہمیں ملتی ہیں وہ اسرائیلیات میں سے ملتی ہیں, جن کے بارے میں مطلب اصول یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کی تصدیق یا تکذیب نہیں کریں گے اگر وہ احکام پر مبنی نہ ہو. واقعات ہیں تو واقعات کی تصدیق بھی نہیں کریں گے, تکذیب بھی نہیں کریں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا سچ کہا گیا اور کتنا جھوٹ کہا گیا. بہرحال موسٹلی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ ایک تو انہوں نے سجدے کی بجائے پیٹھوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے, اور حتتن کی جگہ انہوں نے حنتتن نون کا اضافہ کرتے ہوئے آواز لگائی. بخشش کے بجائے انہوں نے کہا ہمیں گندم چاہیے اور کھانا چاہیے. جزاک اللہ. عادل صاحب. شہزاد صاحب یہ بالکل شروع میں جو فبدل الذین ظلموا ہے, اس میں ظلموا تو جمع ہے, لیکن بدلہ جو ہے یہ واحد یوز ہوا ہے. تو یہ فرق یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ بدلہ جو ہے وہ فعل ہے, تو جب شروع فعل سے ہو رہا ہو جملہ تو وہ فعل سنگولر ہی یوز ہوتا ہے. درمیان میں کہیں فعل آ رہا ہو کسی سینٹینس کے تو پھر وہ پلورل وغیرہ آ سکتا ہے. یہ بھی ڈیٹیل ویسے ہم نے آگے ہی پڑھنی ہے, ابھی کا یہ ٹاپک ہے نہیں. بہرحال اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں سے سٹارٹ فعل سے ہو رہا ہو ایک سینٹینس اور ایک بات فعل سے سٹارٹ ہو رہی ہو, تو وہاں پر جو ہے وہ سنگولر یوز ہوتا ہے فعل, چاہے آگے کچھ بھی ہو, پلورل ہو یا سنگولر ہو. اور درمیان میں کہیں آ رہا ہو یا پرو ناؤن کے ساتھ آ رہا ہو تو پھر پرو ناؤن جس طرح کی ہوگی اسی طریقے کی آ رہی ہے. جیسے انزلنا ہمارے لیے ہے تو وہ جمع کے ساتھ آئے. شکریہ. اچھا جی, تو اس کے ساتھ ہمارا یہ اس کو ترجمہ دہرا لیں ایک مرتبہ. فبدل الذین ظلموا, پس بدل ڈالا ظالموں نے, قولا بات سے, غیر الذی قیل لهم, اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی. فانزلنا علی الذین ظلموا, پھر ہم نے نازل کیا ظالموں پر, رجزا من السماء, آسمان سے عذاب, بما کانوا یفسقون, اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں مگر 2 شرطوں کے ساتھ. انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سزا کے مستحق ٹھہرے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرمائیں کہ ہم اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں آپ کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کریں. جتنے بھی کام مجھ سے ریلیٹڈ ہیں میں ان کو اس کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کروں, اور پلان بنایا جائے کہ انشاءاللہ ہم محسن بننے کی کوشش کریں گے. یعنی
اپنی عبادت اور بہترین معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے. محسن کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہم اپنے کام کے اندر ایکسلنس شو کریں گے, ایک جو ہے وہ ڈسٹنکشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کام کو بیسٹ پاسبل انداز سے ہم پہ جو ہے وہ کام کریں. تو یہ ہے محسن. اسماء اور افعال دیکھ لیں جی. اس میں آیا ہے لفظ القریہ. القریہ کہتے ہیں گاؤں کو, بستی کو. اس کی جمع آتی ہے قرا. قرن اور ال کے ساتھ ہو تو القرا. مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے ام القرا. الباب, باب کہتے ہیں دروازے کو, اور اس کی جمع آتی ہے ابواب. باب ایک دروازہ, ابواب بہت سے دروازے. ابواب ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کچھ؟ ابواب ہماری روزمرہ کی پریکٹس میں کہیں پر آتا ہے کوئی ایسی بات جہاں پر ہم ابواب کی بات کرتے ہو یا بولتے ہو؟ چیپٹرز سر یہ جب چیپٹرز کو کہتے ہیں. چیپٹرز کرتے ہیں, جب کرتے ہیں پلیورل طور پہ بولتے ہیں نا اس کو ابواب. اچھا, اس کے علاوہ گرامر کے ابواب, باب کے اندر یعنی باب وہ سر دروازے کے اس میں بھی بولتے ہیں. سارے نہیں, باب جو ٹیبل سے ہیں ہٹ کر ہماری یہ قرآن مسجد میں داخل ہوتے ہوئے, مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سر دروازہ جی, ابواب, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ میرے لیے داخل کھول دے اپنی رحمت کے دروازے. تو یہ جو ہم یہاں پر باب کہہ رہے ہیں ٹیبلز کو, ٹیبلز میں کہتے ہیں ہم باب, یہ بھی کیا ہے؟ دروازہ ہے. گویا یہ ایک دروازہ ہے, تفعیل ایک دروازہ ہے. اس دروازے سے داخل ہوں گے تو اندر سب ایک جیسے ملیں گے. تفعیل ایک دروازہ ہے, اس دروازے سے داخل ہوں گے تو اندر سارے ایک جیسے ٹیبلز ملیں گے. وہ کیا ہوں گے؟ علمہ اور نزلہ, کرمہ اور سبحہ, صدقہ, یہ سب ایک جیسے جو ہے وہ ملیں گے آپ کو. یہ ایک دروازے سے داخل ہوئے. حاسبہ ایک دوسرا دروازہ ہے جس کو مفاعلہ کا دروازہ کہتے ہیں. تو مفاعلہ کے دروازے سے داخل ہوں گے تو اندر سب ایک جیسے. تو اس کو بھی باب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. سجدن, یہ ساجد کی جمع ہے سجد. ساجد کی جمع ساجدون اور ساجدین بھی آتی ہے, ساجد کی جمع سجدن بھی آتی ہے. اور خطایا یہ بھی جمع ہے, اس کا واحد آتا ہے خطیئتن. خطیئتن اور اس کی جمع خطایاکم. اچھا جی, 3 حروف والے صحت مند افعال کو اگر ہم دیکھیں تو ادخلو نصرہ کا پیٹرن ہے, دخل یدخلو, ادخل داخل, مدخول دخول, وہ داخل ہوا. نغفر ضربہ کا پیٹرن غفر یغفر, اغفر غافر, مغفور, غفران یا مغفرتن. سر یہ کون سا ہے, کمزور یا وہ صحت مند ہے؟ یہ سارے صحت مند ہیں. اس سلائیڈ پہ یہ دیکھیں نا, یہ اوپر جو ٹائٹل آ رہا ہے آپ کو سلائیڈ پہ رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا, افعال, نیچے لکھا ہوا ہے 3 حروف والے صحت مند افعال. اس سلائیڈ پہ آپ کو سارے صحت مند نظر آئیں گے. جہاں پہ کمزور ہوں گے وہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا کہ یہ کمزور میں سے ہے یا کسی اور میں سے. ٹھیک ہے, تو ظلمہ ضربہ کا پیٹرن ہو گیا. اور غفرہ کا مطلب غفرہ اس نے بخشا, اس نے بخشش کی. تو اس سے جب ہم نے استغفار بلڈ کیا تھا تو اس میں فرق پھر پتہ چل گیا. ٹھیک, اس نے بخشا. غفرہ اس نے بخشا اور استغفرہ اس نے بخشش مانگی. ٹھیک ہو گیا سر. ظلمہ سے ظلمہ, یظلم, اظلم, ظالم, ظلوم اور مظلوم. اور ظلم, ظلوم جو ہے وہ بھی ظالم ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن ظالم بھی استعمال ہوتا ہے اور ظلوم, دونوں طریقے سے. دونوں کا معنی وہی ہے, ظلم کرنے والا. تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے ظلم کے اندر. ظالم ایک سمپل مفہوم دے رہا ہے, ظلم کرنے والا, لیکن ظلم کے اندر ایگزیجریشن ہے, زیادہ ظلم کرنے والا. ٹھیک ہے جی. سر غفران جو ہے وہ مصدر ہوگا. مصدر جی, غفران اور مغفرہ دونوں مصدر ہیں. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. اچھا یہ بک جی سر. اچھا سر, یہ بک میں اور آپ اس میں کچھ چھوڑ رہے ہیں, اس میں بک میں زیادہ یہ افعال دیے ہوئے ہیں, اس طرح آپ نے اکلا چھوڑ دیا, رغدہ چھوڑ دیا, اس طرح. سر وہ آئیں گے. اچھا, آئیں گے, ابھی آئیں گے.
ठीक है जी। फसाका यफसुकु, फसाका यफसुकु उफसुक, फासिक डैश फिस्क या फुसूक दोनों मस्तर हैं। फसाका का माना उसने नाफरमानी की या वो फासिक हुआ। और रगदन जो है वो चूंकि करुमा से आ रहा है तो इसलिए जो है वो अच्छा ये आ गया, यहाँ पे दोनों आ गए। समिया से भी आता है रगीदा यरगदु इरगद रागिद डैश रगद, समिया से आता है। और दूसरा है काफ वाला, तो काफ वाला टेबल हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ इसलिए हम फिलहाल छोड़ देते हैं, हर जहन में देखने के लिए रख लें कि एक ही टेबल एक ही मादे से एक ही रूट लेटर से दो डिफरेंट पैटर्न पर आ सकते हैं अफाल, और दोनों पैटर्न्स पर आते हुए उसका मतलब एक ही होगा, रगदन जी भर कर। रगीदा यरगदु इरगद रागिद डैश रगद, इसका माना भी वही है, फरागत के साथ जी भर के। और रगुदा यरगुदु उरगुद रगीद डैश और रगादा, इसका मतलब भी वही है, पेट भर के और जी भर के। बहरहाल इसमें से समिया वाला जो है उसको हम जो है वो फोकस करेंगे, काफ वाले को हम छोड़ दें फिलहाल, क्योंकि अभी तक हमने काफ वाला कोई ऐसा टेबल नहीं पढ़ा जो काफ के जिसके लिए हमने काफ निशानी पढ़ी हो, क्योंकि हमने 3 हरूफ वाले अफ़ाल में 4 टेबल पढ़े हैं, फतहा, नसरा, दरबा और समिया। काफ वाला अभी नहीं पढ़ा, तो वो जब पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इसको देखें। अब आ जाइए जी कमजोर इसकी जरूरत शायद सवाल ठीक नहीं है, बट पेश और जबर करके फिर मतलब भी वही है, तो इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन की वजह से ये दोनों एक ही चीज है? प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी, और फिर दूसरा ये है ना कि अरबी जुबान के जो है ना वो ऐसे है कि कबीलों के हिसाब से जुबान बदल जाती है। अच्छा। तो कबीलों के हिसाब से बदलती है, तो इस वजह से एक कबीले ने इसको पेश से लिया और दूसरे ने जबर से ले लिया, और दोनों को कुरान में अकोमोडेट किया गया। वाह जी अच्छा। जी। ये तो खैर सिर्फ अरबी तक महदूद नहीं है, कई जुबानों में है ये। जी अरबी मतलब वही असल वही है, हर जुबान में ऐसे ही होता है कि एक ही लफ्ज है, किसी इलाके में मतलब हर चंद किलोमीटर चंद मील्स के बाद जुबान के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है, तो वो देखो पड़ी। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद ये हैंड रेज किसका था जी? सिस्टर हुमैरा, आप कुछ क्वेश्चन है कहना चाह रही हैं? नहीं सर, वो पहले का ही रेज्ड होगा, मैंने जो पूछा था आपसे क्वेश्चन। जी थैंक यू। वेलकम जी। अच्छा जी, 3 हरूफ वाले कमजोर अफाल। अब जब ये कमजोर अफाल वाली स्लाइड आती है तो उसमें हमें 3 तरह के अफाल को हम देखते हैं। एक वो जिनमें कोई रूट लेटर्स में कोई कमजोर हर्फ हो, दूसरे वो जिनके रूट लेटर्स में हमजा हो, और तीसरे वो जिनके रूट लेटर्स में कोई एक हर्फ डबल आ रहा हो। तो उसमें तीनों तरह के देखते हैं। आइए पहला देखते हैं। पहला फेल अगर हम इसमें देखें तो अलारा कुलू, तो ये इसके रूट लेटर्स हैं हमजा, काफ और लाम, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? हमजा वाले अफाल में। अकाला याकुलु कुल, आकिल माकुल अक्ल। अकाला उसने खाया, अकाला उसने खाया, तो अकाला हमजा वाले अफाल में से आएगा। और शितुम शाआ, इसके रूट लेटर्स हैं शीन, या और हमजा, ये 2 कैटेगरीज लेगा, एक या कमजोर हर्फ है और दूसरा इसमें हमजा भी है, तो ये 2 कैटेगरीज में आ जाएगा, फिट बैठेगा। ये कमजोर हर्फ वाला भी है और हमजा वाला भी है। टेबल बनेगा शाआ या शाउ, शा, शाइन, मशीउन, मशीअतुन। शाआ या शाउ, शा, शाइन, मशीउन, मशीअतुन। सर ये कमजोर भी और हमजा वाला भी है? जी दोनों तरह से। सर लेकिन ये सेहतमंद में नहीं लिखा हुआ बुक में, जहाँ पे ये आए हुए हैं सेकंड नंबर पे, दाखला से नीचे अकाला। नहीं, 2 लाइनों के बाद नहीं है ये। नहीं सर ये सबसे ऊपर है, ये सर ये बुक में सेहतमंद अफाल के साथ लिखा हुआ है। और सर हमने QC2 में भी सेहतमंद पढ़ा था, तो इससे मेरा नंबर भी बल्कि लूज हो गया, वो मैंने सेहतमंद लिखा है इसे। किसको? अकाला को।
अकला सेहत मंद है लेकिन हमजा जी। वाला है। सर दोनों अकला कैटेगरी है जी। दोनों है। देखें फेल दो तरह के होते हैं, एक होता है सेहतमंद, एक होता है कमजोर। बेसिकली सेहतमंद कौन से हैं? फतहा, नसरा, दरबा, 3 हरफी अफाल थे, मादे के तीनों डिफरेंट हरूफ हैं और सेहतमंद है, कोई कमजोर हर्फ नहीं है, तो वो सेहतमंद है। अब उस सेहतमंद की फिर आगे जो है वो 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक को कह देते हैं सिंपल सेहतमंद, जैसे फतहा, नसरा, दखला, अबदा, ज़करा वगैरह, 3 अलग अलग हरूफ हैं, ना कोई इसमें हमजा ना कोई डबल, तो वो सिंपल सेहतमंद हर्फ है। फिर दूसरी कैटेगरी बनती है कि वो सेहतमंद है लेकिन हमजा वाला है, सेहतमंद है लेकिन हमजा वाला है। और तीसरी कैटेगरी बनती है कि सेहतमंद है लेकिन डबल हर्फ वाला है। तो बेसिकली ये एक ही अम्ब्रेला है सेहतमंद, उसमें फिर 3 आ जाते हैं, एक सिंपल, एक हमजा वाला और एक डबल हर्फ वाला है, ये तीनों सेहतमंद। और इसके मुकाबले में सेहतमंद के मुकाबले में दूसरा आता है कमजोर हर्फ वाला, उसमें वो आ जाएंगे जिसके रूट लेटर्स में कोई कमजोर हर्फ आ रहा है। अगर होमवर्क में 2 ऑप्शन हो कि ये हमजा वाला है और सेहतमंद है, तो उसमें से एक ही करना हो, तो फिर सर वो अगर सेहतमंद कर दिया तो फिर वो उसके नंबर नहीं लूज होने चाहिए। वैसे अभी तक तो कोशिश यही थी कि ना हो, कहीं पर अगर फिर भी ऐसा रह गया है आपका, किसी सूरत में नंबर गया है, तो उसको देख लेंगे, आप लोगों को नंबर वापस कर देंगे, उस पर आप परेशान ना हो। तो आइंदा के लिए ख्याल भी रखेंगे कि अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन दें तो उसमें या तो दोनों ऑप्शन की दुरुस्त सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा 2 ऑप्शन के, और या फिर एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों आ जाते हो, जैसे ए एंड बी करके जो आप आ गए। सर थैंक यू सर। ठीक है सर जी। शाह जो है ये तो सेहतमंद होगा ना, हमजा सेहतमंद वाला कैसे भी। होगा? और सर हमजा जब हमजा वाला शाह के ये मादे के रूप लिखे हुए हैं, शीन, या और हमजा। शीन सेहतमंद है जी सर, और या या कमजोर है और तो हमजा बस सेहतमंद कमजोर है। हो गया। जब एक लेकिन कमजोर सर हर्फ आ गया तो बस वो पूरा फेल कमजोर हो गया। और हमजा वाला तो हमजा भी आ रहा है तो इसको 2 कैटेगरीज में ले जाएंगे कि इसमें हमजा भी है और कमजोर हर्फ। इसमें जो शाह में जो अलिफ इस्तेमाल हो रहा है वो अलिफ है, हमजा नहीं है। कौन सा वाला? ये जो अभी शीन के बाद है जो, हाँ शीन के बाद जो है, शीन के बाद जो है ये अलिफ है। ये हमने अलिफ और हमजा का फर्क किसी 2 में हाँ पढ़ा बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं उसी के मुताबिक कह रहा हूँ कि जब द प्रीसीडिंग लेटर है और उसके ऊपर कोई ज़य ज़बर है तो वो फिर अलिफ हो जाता है। जी जी। अच्छा जी, इससे अगला है सनजीदु। तो ये ज़्यादा यजीदु वाला टेबल है जो हमने पूरा टेबल भी किया था, ज़्यादा, यजीदु, जिद, ज़ाइद, मजीद, ज़ियादा। ठीक हो गया जी। तो ये भी कमजोर हुरूफ वालों में से आ रहा है। और काना, तो काला के पैटर्न पर काना, यकूनु, कुन, काइन, डैश, कौन। मजीद सी ही जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उनमें से अगर हम देखें तो मजीद सी ही कौन कौन से आए हैं जी। मुहसिनीन, इसको अगर पहचाने मैं पूछूं तो ये कहाँ से आया है, तो कौन बताना चाहेगा? मुहसिनीन कौन से पैटर्न पर होगा जी? पहले इसको देख लें कि मुहसिनीन वाहिद है या जमा। जमा है, ये तो जमा है। जमा है। तो इसका वाहिद क्या है? मुहसिन। अब मुहसिन की तरह हमने टेबल में कोई लफ्ज पढ़ा है किसी भी टेबल्स में? इस्लाम, मुस्लिम। मुस्लिम। तो मुस्लिम का फेले माजी बना था अस्लमा। तो मुहसिन का फेले माजी क्या बनेगा? अहसना। इसी तरीके से हमने देखना है कि ये अस्लमा का पैटर्न है, हा, सीन और नून इसके मादे के हुरूफ हैं और इसके टेबल 6 चाबियां बनेगी। अहसना, युहसिनु, अहसिन, मुहसिन, मुहसन, इहसान। अहसना, युहसिनु, अहसिन, मुहसिन, मुहसन, इहसान। और अहसना का माना उसने अच्छा किया, अहसना उसने अच्छा किया, बेहतरीन किया। उसके बाद है बद्दला।
تو یہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ علامہ، یہ تو بڑا ایزی ہے. تو بدلا علامہ سے ہے. اب اگر میں اگلا سوال کروں کہ علامہ سے اگر ہے تو علامہ کا مصدر کیا بنایا تھا؟ تعلیم. تعلیم. تو بدلا سے پھر مصدر کیا بنے گا؟ تبدیل. رائٹ، یہ بن گیا بدلا یبدلو، بدل، مبدل، مبدل، تبدیل. بدلا یبدلو، بدل، مبدل، مبدل، تبدیل. بدلا کا معنی اس نے بدل دیا، اس نے تبدیل کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ رہا ہے جی انزلنا. تو یہ انزلنا کس پیٹرن پر آ رہا ہے جی؟ انزلنا اسلمنا کی طرح ہے. انزلنا اسلمنا کی طرح ہے. تو اسلم یسلم تھا تو انزلنا سے پھر انزلا ینزل، انزل، منزل، منزل، انزال. انزلا ینزل، انزل، منزل، منزل، انزال. انزلا اس نے نازل کیا، انزلا اس نے نازل کیا. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ قرآن والا حصہ مکمل ہوا. چلتے ہیں، پہلے ہم نے پچھلے ہفتے جو ٹیبل چھوڑا تھا ہم اس کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آج کا جو گرامر ہے اس کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو پچھلے ہفتے ہم نے جو ٹیبل چھوڑا تھا وہ تھا یہ انقلابہ. انقلابہ کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، تو اب ہم انقلابہ کو کریں گے. بڑا ایزی ہے. قاف، لام اور با مادے کے حروف ہیں. شروع میں حمزہ اور نون کا اضافہ ہے، حمزہ اور نون کا اضافہ ہے. اور انقلابہ کا معنی ہے وہ لوٹا، وہ پلٹا، وہ پھر گیا. اس کے اندر ایک مفہوم خاص یہ ہوتا ہے کہ یہ اس صورت میں بولا جاتا ہے کہ جب کوئی ایفرٹ کام کر رہی ہو اس کے رزلٹ کے طور پر یہ ہو جائے. مطلب انقلابہ ایک ہم نے پڑھا تھا تابا، وہ لوٹا، وہ پلٹا. تابا کا ترجمہ بھی ہم نے یہ کیا تھا، تابا اس نے رجوع کیا، وہ لوٹا. اور انقلابہ، تو تابا اور انقلابہ میں فرق کیا ہوگا؟ تابا کا معنی ہے میں خود لوٹ آؤں، تابا وہ خود لوٹ آیا، اس کے لیے آ جائے گا. لیکن انقلابہ اس صورت میں کہا جائے گا کہ جب کوئی ایفرٹ کی گئی پھر اس کے رزلٹ کے طور پر چینج ہو گیا اور وہ پلٹ آیا. انقلاب اسی سے نا، انقلاب ایسی تو خود بخود نہیں آ جاتا، اس کے لیے ایک موومنٹ ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے. تو اس محنت کے بعد جو اس کا اثر آتا ہے اس کو کہتے ہیں انقلاب. یعنی رزلٹ کے طور پر جو تبدیلی آتی ہے اس کو کہتے ہیں انقلابہ. تو یہاں پر ایسے ہی ہے جیسے آئے گا، یعنی میں نے اس کو بدلنا چاہا، پلٹنا چاہا، میں نے اس کو پلٹنا چاہا، میں نے اس کو پلٹنے کی محنت کی، فانقلبہ تو وہ پلٹ گیا. یعنی میری ایفرٹ جو تھی وہ سکسیڈ ہوئی اور اس نے جو وہ پلٹ گیا. اسی طرح کسرتہ، میں نے اس کو توڑا، فن کسرا تو وہ ٹوٹ بھی گیا. تو ایسے ہی ہے قلبتہ فانقلبہ، میں نے اس کو پلٹا تو وہ پلٹ گیا. تو انقلابہ اور تابہ کے اندر یہ فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہی ہوگا کہ انقلابہ والے پیٹرن سے جب کوئی الفاظ آئیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ کسی کی ایفرٹ کو قبول کرتے ہوئے وہ کام ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی بردر محمد. سر یہ چھوٹا سا کوشچن ہے، آپ نے وہ لوٹا اور آخری والا جو تھا وہ پھر گیا، تو یہ دو تو الگ الگ میننگز. ایک ہی معنی ہے، مفہوم کو دیکھا جائے تو ایک ہی ہے. لوٹنا بھی کیا ہے کہ مطلب جا رہا ہے اور وہاں سے لوٹ آیا ہے تو پھر کے ہی لوٹے گا. پلٹنا، لوٹنا، پھر جانا. باقی استعمال جب ہوتا ہے تو کبھی لوٹنے والا ترجمہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، کبھی پلٹنے والا ترجمہ مناسب ہوگا، اور کبھی پھر جانے والا. دونوں تینوں طرح سے، یعنی اردو کے اعتبار سے ترجمہ مختلف ہو سکتا ہے، الفاظ مختلف الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے. عربی میں مفہوم کے اعتبار سے تقریباً سیم مفہوم ہے تینوں. ٹھیک ہے سر. تو انقلابہ قاف، لام اور با مادہ ہے، تو قلابہ ہے اور شروع میں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو یہ بنے گا انقلابہ وہ لوٹا، انقلبو
وہ سب لوٹے، انقلبتا آپ لوٹے، انقلبتو میں لوٹا، انقلبتم آپ سب لوٹے، انقلبنا ہم سب لوٹے۔ انقلبا، انقلبو، انقلبتا، انقلبتو، انقلبتم، انقلبنا۔ کسی کا مائک آن ہے؟ کائنڈلی اپنے مائکس میوٹ کر لیجئے پلیز۔ سر یہاں پہ جی، انقلبا، انقلبو، انقلبتا، انقلبتو، انقلبتم، انقلبنا، انقلبا، انقلبو، انقلبتا، انقلبتو، انقلبتم، انقلبنا۔ اور اس کی مضارع کو دیکھیں تو مضارع ہوگا ینقلبو، ینقلبو وہ لوٹتا ہے، ینقلبون وہ سب لوٹتے ہیں، تنقلبو آپ لوٹتے ہیں، انقلبو میں لوٹتا ہوں، تنقلبون آپ سب لوٹتے ہیں، ننقلبو ہم لوٹتے ہیں۔ ینقلبو، ینقلبون، تنقلبو، انقلبو، تنقلبون، ننقلبو، ینقلبو، ینقلبون، تنقلبو، انقلبو، تنقلبون، ننقلبو، ینقلبو، ینقلبون، تنقلبو، انقلبو، تنقلبون، ننقلبو۔ بول چال اگر مضارع کی ہم دیکھ لیں تو حل ینقلبو کیا وہ لوٹتا ہے؟ نعم ینقلبو۔ حل ینقلبون، نعم ینقلبون۔ حل تنقلبو، نعم انقلبو۔ حل تنقلبون، نعم ننقلبو۔ اور انقلبہ سے امر آ جائے گا انقلب، انقلبہ ہے تو امر میں کیا ہوتا ہے کہ اینڈنگ ساکن ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آ جاتی ہے، باقی اسی طرح رہے گا تو انقلب رہے گا۔ انقلب لوٹ، انقلبو لوٹو، لا تنقلب مت لوٹ، لا تنقلبو تم سب مت لوٹو، انقلب، انقلبو، لا تنقلب، لا تنقلبو، انقلب، انقلبو، لا تنقلب، لا تنقلبو، انقلب، انقلبو، لا تنقلب، لا تنقلبو۔ اور اسم فاعل اور مفعول بنانے میں وہی فارمولا جو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں ہم، شروع میں میم پیش والا اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہوگی تو اسم فاعل اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہوگی تو اسم مفعول۔ منقلبن، 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 منقلبن۔ اور مصدر آ جائے گا انقلابن، تو انقلاب قاف لام اور با اس کا مادے کے حروف ہیں، ان کو فا عین لام پہ کنورٹ کریں گے تو کیا بنے گا؟ انفعال، انفعال، انقلاب یعنی انفعال مصدر آ جائے گا۔ تو منقلبن لوٹنے والا، منقلبن جس سے لوٹا جائے، انقلابن لوٹنا، منقلبن، منقلبن، انقلابن، منقلبن، منقلبن، انقلابن۔ جی غلام مرتضیٰ صاحب، سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر آپ نے پڑھایا ہے مفعول بھی، لیکن بک میں مفعول نہیں ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ صحیح، میں اسی پر بات کرنے میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ اس میں پیٹرن مطلب بنانے کے لیے آپ کو یہاں سلائیڈز میں دکھا دیا گیا ہے، پھر بک میں نہیں ہے، چونکہ یہ کسی کا اثر خود قبول کر رہا ہوتا ہے اس معنی میں۔ جیسے میں نے بتایا کہ انقلابہ اس پیٹرن پر آنے والے افعال میں عام طور پر کسی فورس کا اثر قبول کرتے ہوئے جو چینج آتا ہے اس کو انقلابہ انفعال والے پیٹرن پر لیا جاتا ہے، تو یہ آلریڈی خود اثر قبول کرنے والا ہے تو یہ کسی اور پر کیا اثر ڈالے گا، تو اس لیے اس کا ٹپیکلی اس کا اسم مفعول جو ہے وہ نظر آتا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس کا اسم مفعول کچھ جگہوں پر آ جاتا ہے، جیسے اب یہاں پر بھی ہے تو یہ آ سکتا ہے کہ منقلب منہ
یا منقلب الیہ اس طریقے سے آ سکتا ہے. ہم کسی مزید ہیلپنگ ورڈز ساتھ یوز کر کے مفہوم بنایا جا سکتا ہے. لیکن جو ایک رول ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے بنانا ہوگا تو سیکنڈ لاسٹ پر زبر لگا دیں گے تو اسم مفعول بن جائے. جزاک اللہ خیر سر. ٹھیک ہے جی. یہ کوشچن کسی نے کیا جس کی طرف لوٹا جائے اس کو کیا کہیں گے, تو وہ یہی کہیں گے منقلب الیہ, الا کے ساتھ آ جائے گا. وہ سفر کی سواری پر بیٹھنے کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں, انا الی ربنا لمنقلبون. تو منقلبون ہم لوٹنے والے ہیں, الی ربنا اپنے رب کی طرف. تو یہ مؤنث کے ساتھ آ گیا. پورا ٹیبل ایک بار دہرا لیں. انقلبا, انقلبو, انقلبتا, انقلبتو, انقلبتم, انقلبنا, ینقلبو, ینقلبون, تنقلبو, انقلبو, تنقلبون, ننقلبو. انقلب, انقلبو, لا تنقلب, لا تنقلبو, منقلب, منقلب, انقلاب. هو انقلب, هي انقلبت, هو ينقلب, هي تنقلب. یہ پورا ٹیبل آ گیا. 6 چابیاں 2 مرتبہ دہرا لیں. انقلب, ینقلب, انقلب, منقلب, منقلب, انقلاب. انقلب, ینقلب, انقلب, منقلب, منقلب, انقلاب. اب ان 3 ٹیبلز کو جملوں میں یاد کرنا ہے تو ہم کہیں گے تدبر اور تدارس کیجیے. قرآن میں تدبر کیجیے اور آپس میں تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب, تدبر, تدبر, تدارس, تدارسا, انقلاب, انقلابا. یہ فعل ماضی. اور مصدر کی اگر ہم باب کی بات کریں تو تدبر, تفعل, تدارس, تفاعل. frozen. आई थिंक सर का नेट डिस्कनेक्ट हो गया है. ریکارڈنگ تو چل رہی ہے.
मैं नहीं पूछा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, का मैसेज ग्रुप में आ रहा है कि लाइट का इशू है और दोबारा 7:45 पे अगला सबक शुरू करेंगे। ठीक हो गया है सर। ठीक है, मेरे ख्याल है इस टाइम में हम फिर नमाज पढ़ लेते, ब्रेक कर लेते हैं।